अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। मेरे वाजिबुल एहतराम नाज़रीन कराम, आज मैं आपके साथ 3 अहम खबरें शेयर करने जा रहा हूं। पहली खबर का ताल्लुक़ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब का अगरचे दौरा अमेरिका है, लेकिन इस दौरान वो बरतानिया गए और इतलात ये आ रही हैं कि उनके ज़रिए PMLN का इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई राब्ता हुआ है और कोई मामला तय हुए हैं। दूसरी खबर का ताल्लुक़ ईरान में जो ब्लैक आउट हुआ है कल, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह के पाकिस्तान में 3-4 दिन पहले हुआ है, पूरे ईरान में भी अंधेरा छा गया है। और तीसरी खबर का ताल्लुक़ भारत में जो सिखों का एहतजाज है, पहले उसमें पुलिस अफसरान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हुए हैं सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले। अब भारतीय फ़ौज में जो सिख हैं वो बगावत करके सिखों के एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। इस खबर पे हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन कराम से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ ताकि हमारा हौसला बढ़े, और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। नाज़रीन कराम, आज से 10-15 दिन पहले पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब अमेरिका गए थे। उनका नाम कंट्रोल एग्ज़िट लिस्ट में शामिल था, यानी वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन उनकी हमशीरा साहिबा और उनके बिरादर-इन-लॉ बीमार थे, कोरोना में के वो मरीज़ थे और अमेरिका में हस्पताल में दाखिल थे, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले एक दरख्वास्त दे रखी थी। तो अचानक ही उन्हें इस चीज़ की इजाज़त मिल गई कि वो अमेरिका चले जाएं और अपने इन अजीज़ों की जाके इयादत करें। तो हमारी वफाकी काबीना ने उनका नाम इस लिस्ट से निकाल दिया और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। तो बहुत सारे तजिया निगारों ने उन दिनों भी ये बात की कि किसी न किसी मुआहदे के नतीजे में, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में वो अमेरिका गए हैं। फिर उनसे ये सवाल भी किया गया था कि क्या वापसी पे अमेरिका से वो बरतानिया भी जाएंगे और PMLN के सरबराह या कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब्बासी साहब ने इसकी तरदीद की थी कि मैं खालिसतन सिर्फ इयादत के लिए जा रहा हूँ। लेकिन फिर सारी दुनिया ने भी देखा और पाकिस्तानी कौम ने भी देखा कि अब्बासी साहब बरतानिया भी गए और उनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से भी हुई, और उस हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें भी आती रहीं। अब ताज़ा तरीन जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी रूह से अब PMLN अपनी तनकीद में इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो लेगी, लेकिन फ़ौजी क़यादत का नाम नहीं लेगी। इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की थी कि हम अपने एहतजाज का रुख या धरने का रुख या लॉन्ग मार्च का रुख पिंडी की तरफ कर सकते हैं, यानी GHQ के बाहर भी जाकर धरना दे सकते हैं। अब राना सलाउल्लाह ने ये बात खुलकर कह दी है कि हमारा जो एहतजाज या धरना जो है वो इस्लामाबाद की तरफ होगा, पिंडी की तरफ नहीं होगा। तो राना सनाउल्लाह के इस बयान को भी उसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जो है ना उसके साथ जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक ये जो एहतसाब का सिलसिला है ये तो चलता रहेगा, अलबत्ता नैब कवानीन या इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आगे चलकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोई सबील या राह भी निकाली जा सकती है। तो हमारे मुल्क में ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ या जो साजिशी थ्योरीज़ हैं ये चलती रहती हैं। बाज़ औक़ात तो ये सच साबित होती हैं और बाज़ औक़ात ये बेबुनियाद साबित होती हैं।
بہرحال جو اب تک سامنے آنے والی جو تھیوری ہے اس کے مطابق یہی اطلاعات آ رہی ہے، اور کیونکہ رانا ثناءاللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پنڈی کی بجائے ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور پھر 2-3 جو پچھلے اپوزیشن کے جو پی ڈی ایم کے جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں میاں نواز شریف نے خطاب بھی نہیں کیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ یا تو وہ میاں نواز شریف خطاب نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو پھر جس طرح فوج کے خلاف حرزہ سرائی کی جا رہی تھی یا فوجی قیادت کے نام ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف آرمی اسٹاف کا نام لے کر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں ان کی باڈی لینگویج، ان کا طرز خطابت اور باقی جس طرح کا رویہ تھا، ان کی جو ٹون تھی، اسے اندازہ ہو جائے گا پاکستانی قوم کو کہ معاملات کس نہج تک پہنچے ہیں۔ پاکستانی قوم بھی اس بات کو دیکھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی اندر کھاتے یہ معاملات طے کر رکھے ہیں کہ بھی انہوں نے اپنا جو ہے خسارہ نہیں کرنا، کہ ظاہر سندھ میں ان کی حکومت ہے، اور ویسے بھی وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی جا رہی ہے اور ضمنی الیکشن بھی لڑ رہی ہے۔ اب تیسرا ایک اہم فریق مولانا فضل الرحمان جا کے بچتے ہیں، جنہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آپ آئیں، کوئی اس کی وجہ تو نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ جی ایچ کیو یا پنڈی کی طرف آتے ہیں تو ہم آپ کو چائے پانی پلائیں گے اور آپ کو لک آفٹر کریں گے۔ تو عسکری زبان میں اس کا ایک خاص مطلب اور معنی لیا جا سکتا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے چائے پانی کی بجائے پیزے کی بات کی ہے، تو یہ بھی ایک اشارے کنائے کی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا انجام، جب 2 پارٹیاں معاہدے کر چکی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تو فضل الرحمان نے پیزے کی بات کر کے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ کس رخ پہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری خبر ہم لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اچانک ہی رات کی آدھی رات کو پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا، پورے پاکستان کی بجلی چلی گئی، ہمارا جو ٹیلی فون کا سسٹم ہے اس میں رکھنا آ گیا، انٹرنیٹ کی سروس اس میں بھی جو ہے رکاوٹ آئی، اور پھر 2-3 دن یہ سسٹم بحالی کی طرف جو ہے نا اس کو بحال ہونے میں لگے۔ وابدہ حکام نے اور ہماری حکومت کے ترجمان نے یہی کہا کہ گڈو کا جو پاور سٹیشن ہے وہاں اس کی فریکوینسی 50 سے لے کے 0 پہ چلی گئی، اور پھر سارا جو سسٹم ہے وہ ایک خودکار نظام کے تحت وہ ٹرپ ہو گیا، اس لیے پورے پاکستان میں یہ بلیک آؤٹ ہو گیا یا سارا اندھیرا چھا گیا۔ اسے یہ بات جو ہے، یہ جو موقف ہے، یہ جو ایکسپلینیشن ہے، یہ پوری قوم سے نہ ہضم ہوئی اور نہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر رہی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کو بھی ایک سازشی تھیوریوں کے حوالے سے لے رہے تھے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس سے اگلے ہی دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی تفصیلی بریفنگ کے دوران جب یہ بتایا ایک سوال کے جواب میں کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی بھارت بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کا نام نہیں لیا، لیکن یقیناً ان کا اشارہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن کی طرف تھا، جس کے ذریعے پورا ایک سسٹم جو ہے نا وہ جامد کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بھارت سے بھی خبریں آئیں کہ نریندر مودی نے اپنی فوج سے کہا ہے کہ اگر آئندہ اسی طرح پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو تو آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان میں گھس جانا ہے، اور آپ اس کا جتنے نقصان کر سکتے ہیں اس کا کر لیں۔ اور پھر کل ایران میں پھر یہی سٹوری دوبارہ دہرائی گئی، پورے ایران میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ اب دنیا میں یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے، یہ خبریں اڑائی جا رہی ہیں کہ 4-5 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہوا، اندھیرا چھا گیا، ساری اس کی بجلی کا نظام ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب جو ہے ایران میں وہی کچھ ہوا ہے، تو اب تجزیہ نگار اس ساری بات کو چین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، وہ تجربہ کر رہا ہے۔ پہلے اس نے پاکستان میں تجربہ کیا یا پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی دی کہ ہم کسی ملک کی بجلی بند کر سکتے ہیں، پھر اسے کتنی دیر میں بحال کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح ایران میں بھی یہ تجربہ کیا گیا ہے، ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ تو اس ساری ایکسرسائز کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ان تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کا جو بجلی کا نظام ہے، اس کے جو گریڈ سٹیشنز ہیں، اس کا جو الیکٹرسٹی کا نظام ہے، اس کے جو سیٹلائٹ کا نظام ہے، اس کا انفارمیشن نظام ہے، ہم سارے کو پیرالائز کر دیں، اس کو جامد کر دیں، اس سارے کو جو ہے مفلوج کر دیں۔ تو یہ جو تجربہ جو ہوا ہے پاکستان میں یا ایران میں،
یہ سارا آئندہ مستقبل میں بھارت میں آزمانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا وہی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن جو ہے نا، وہی ٹیکنالوجی ہے جو بھارت میں مستقبل میں آزمائی جائے گی۔ پہلے پاکستان میں آزمائی گئی ہے، اب ایران میں آزمائی گئی ہے۔ یہ ایک سازشی تھیوری ہے یا کانسپیریسی تھیوری ہے یا حقیقت ہے، اس کے بارے میں اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ تجزیے جا رہے ہیں، اور بھارت بہت سہما ہوا ہے اور خوفزدہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کیونکہ کنزیکٹیو ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھارت میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ چین جو ہے یہ وہ تو نہیں پلاننگ کر رہا اس طرح کا ہمارے ساتھ آگے جا کے۔ اور تیسری جو خبر ہے اس کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے۔ بھارت کی یہ ہے کہ کیونکہ جو سکھوں کی احتجاجی تحریک ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے۔ نریندر مودی نے سمجھا تھا کہ 20-25 کروڑ جو مسلمان ہیں، جو بیچارے تعلیم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، اور آپ اپنی جو ان کی یکجہتی ہے اس حوالے سے انتہائی محرومیوں کا شکار ہیں، ان کے درمیان آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے اور وہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے پھر سکھوں کو بھی اسی طرح سمجھا ہے، اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہیں لیکن ان کی یکجہتی بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھارتی نہیں کہتے، ہمیشہ اپنے آپ کو پنجابی کہتے ہیں کہ مشرقی پنجاب کے رہنے والے ہیں یا ہریانہ کے رہنے والے ہیں۔ تو ایک صرف امبانی اور اڈانی کو خوش کرنے کے لیے جس طرح نریندر مودی نے وہاں کے کاشتکار کو، سکھ فارمر کو پریشان کیا ہے، تو اب وہ سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ ایون سپریم کورٹ نے مودی کے جو قانون ہے اس کے خلاف سٹے دے دیا ہے۔ اب پھر ایک کمیشن بھی بٹھانے کی بات کی ہے، لیکن سکھ ہیں کہ مان ہی نہیں رہے، انہوں نے کہا ہم کسی کمیشن کو نہیں مانتے۔ اس پس منظر میں نریندر مودی نے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی ہے، تو جو اطلاعات ہیں، اور ایک سکھ لیڈر جو ہے اپنے جو احتجاجی سکھ ہیں، کاشتکار ہیں، کسان ہیں، ان کو وہ بتلا رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے نریندر مودی کو کھل کر بتا دیا ہے کہ ہم بھارت کی جو فوج ہے وہ چین کے ساتھ تو لڑ سکتی ہے، پاکستان کے ساتھ تو لڑ سکتی ہے، لیکن ہم اپنے شہریوں پر گولی نہیں چلا سکتے۔ تو یہ ایک سکھ لیڈر اپنے سکھوں کو بتا رہا ہے، اور یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے، آنے آ رہی ہے۔ تو اس پہ پھر وہ جو مظاہرین ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ جس میں ایک سکھ ہے، فوجی ہے، اور وہ بتا رہا ہے ایک صحافی کو کہ ہم جو ہیں کوئی 45 فوجی ہیں، اور ہم اپنی تعیناتی کے جگہ کو چھوڑ کر اپنے اسلحے سمیت ہم دلی میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے بزرگ جو سکھ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں خدشہ تھا کہ بھارتی جو پولیس ہے، دلی کی جو پولیس ہے، وہ ان پہ تشدد نہ کرے، ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو ہم اپنے سکھ مظاہرین کے تحفظ کے لیے بمائے اسلحہ دلی میں آ گئے ہیں، اور ان کا ہم تحفظ کر رہے ہیں۔ آپ سکون سے بیٹھیں اور احتجاج کریں، بھارتی یا دلی کی پولیس کو اب جرأت نہیں ہے، ہم ان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد سے یہی بتانا ہے کہ بھئی بھارتی فوج ہو یا بھارتی پولیس ہو، ان کے اندر سکھوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مسلمانوں کے برعکس بھارت کے بہت سارے اداروں میں سکھوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ اس لیے اب یہ بھارت کے مختلف ادارے ہیں جہاں سکھوں کی تعداد زیادہ ہے، اب وہاں بغاوت کے نشانیاں جو ہیں نا وہ ظاہر ہو رہی ہیں، اور بھارت ایک جو ہے خانہ جنگی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر بھارتی فوجی 40-45 اپنی تعیناتیوں والی جگہ کو چھوڑ کر، بارڈر کو چھوڑ کر دلی میں آ گئے ہیں کہ ہم دلی کی پولیس کو اپنے سکھوں کے اوپر ظلم کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، تو یہ ڈسپلن کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، اور ڈسپلن ہی ہوتا ہے فورسز کو جو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اسی طرح آرمی چیف کا کہنا کہ ہم سکھوں پہ گولی نہیں چلائیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور سوالیہ نشان ہے بھارتی فوج کی جو ڈسپلن ہے۔ تو اب یوں سمجھیں کہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے، اپنی دہشت گردانہ جو سوچ ہے، کسی کو بھی ملک میں نہ رہنے کا ایک جو برہمن سوچ ہے، اس کے نتیجے میں بھارت اب شدید خلفشار اور انتشار کا شکار ہو رہا ہے۔ اور وہ مودی جو اکھنڈ بھارت بنانے چلا تھا اور پاکستان کو تقسیم کرنے اور بلوچستان توڑنے کے نعرے لگاتا تھا اور جنون میں مبتلا تھا، اب خود اپنے بھارت کو تقسیم کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔
میرے بہت ہی معزز اور محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک آپ سے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔